अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लिसनिंग स्टोरी टाइम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और इस दुआ के साथ हम इस स्टोरी का स्टार्ट लेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे, बुरे वक्त से और घड़ी से महफूज फरमाए, आमीन। किस नंबर 17 नावल का नाम है खजूर का दरख्त। तो आइए नावल का स्टार्ट लेते हैं। फैज़ान की पुप्पो कमरे से बाहर आ गई। नहीं बस तुम जाओ, ऐसा लग रहा था कि कमरे में कोई है मगर अंदर कोई नहीं है। बीबी जी आपका वहम होगा, भला कमरे में कौन जाएगा। मुलाजिम तो सारे कोठी के दूसरे हिस्से में है, बाकी तो सारे मेहंदी लेकर गए हैं। अच्छा अच्छा जाओ अपना काम करो, वो मुलाजिम की तफसीलात से चिढ़कर बोली। मेहंदी का फंक्शन अपनी पूरी रौनक और आप और ताप के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। सुबह होते ही आयशा बेगम ने बकरा ज़िबा करवा के गरीबों में बांट दिया। फिर वो मेहमानों के नाश्ते में मसरूफ़ हो गई। ज़रका माँ के साथ किचन में हाथ बटाने लगी। मम्मा सदका देने के बाद दिल को तसल्ली हो गई है। बारात जाने से पहले ये काम बहुत ज़रूरी था। दो भाइयों की इकट्ठी शादी है, लोगों की नज़रों से खुदा बचाए रखे। आयशा बेगम ने किचन के बाहर देखा कि कोई इन दोनों की बातें तो नहीं सुन रहा। फिर वो सरगोशी के अंदाज में बोली, मैं फैज़ान के रवैये से बहुत खौफज़दा हूँ। मेहंदी और उपटन के फंक्शन में वो इस तरह गुमसुम बैठा है जैसे ये शादी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रही है। ना जाने हिजाब से वो क्या बर्ताव करेगा। ज़रका ने करीब होकर जवाब दिया, मम्मा आप क्या भूल गई हैं, जब आपने फैज़ान से हिजाब के रिश्ते की बात की थी तो उसने कितना हंगामा बर्पा किया था। वो किसी भी लड़की से शादी नहीं करेगा, मगर आपके मजबूर करने पर वो ये कहकर रजामंद हो गया था कि अगर आपकी यही ज़िद है तो पूरी कर लें। उसके बाद फैज़ान भाई ने इस रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं की, मगर आप तो यही कहती थी कि आपको हिजाब पर भरोसा है, वो फैज़ान का दिल जीत लेगी, तो फिर फैज़ान भाई के रवैये से क्यों परेशान होती हैं। हाँ, शायद थोड़ी देर के लिए मैं ये बातें भूल गई थी। तो फैज़ान के चेहरे पर ऐसी खुशी देखना चाहती थी जैसे सरियाब के चेहरे पर थी। मनाहिल किचन में दाखिल हुई। मम्मा अगर नाश्ता बन गया है तो जल्दी से मेहमानों को दे दें, पापा कह रहे हैं कि बारात की रवानगी में देर नहीं होनी चाहिए। अभी तो नाश्ता तैयार नहीं हुआ, खानसामा बाज़ार से कुछ सामान लेने गया है, तुम आओ ज़रा। ज़रका के साथ बर्तन निकालो, मैं देख कर आती हूँ कि मुलाजमा ने बिस्तर समेटे हैं कि नहीं। दोनों बहनें मिलकर बर्तन निकालने लगी। इतनी देर में खानसामा सामान ले आया। दोनों ने मिलकर उसके साथ नाश्ते की तैयारी की। सारे काम टाइम पर हो गए और बारात मुकर्ररा टाइम पर रवाना हो गई। सबाहत बेटी की शादी की खुशी में बरकी सूरत से काम कर रही थी। एहसास से ज़िम्मेदारी ने उसके जिस्म से बुढ़ापे के असरात जैसे ख़त्म कर दिए थे। आज वो जैसे अपनी हर बीमारी भूली हुई थी। लड़कियां ढोलक की थाप पर शादी के ब्याह के रवायती गीत गा रही थी। सबाहत उनसे मुखातिब हुई, तहरीम और हिजाब ब्यूटी पार्लर गए हैं, इतनी देर हो गई है, बारात घर से चल पड़ी है, वो दोनों अभी तक क्यों नहीं आई। एक लड़की दौड़ती हुई सबाहत के करीब आई। हिजाब और तहरीम तैयार होकर आ गई हैं। ढोलक के करीब बैठी लड़कियां ढोलक छोड़कर हुल मचाती हुई दुल्हने देखने चली गईं। इन दोनों को हॉल में बिठाया गया। सारी लड़कियां हिजाब और तहरीम के गिर्द जमा हो गईं। सबाहत अपनी बेटियों को इस रूप में देखने के लिए बेचैन थी। सबाहत ने बेताबी से लड़कियों को पीछे करके अपनी बेटियों को देखने की कोशिश की। भाई पीछे हट जाओ, अम्मा आई हैं। सानिया ने आगे बढ़कर लड़कियों को पीछे किया। सबाहत ने अपनी दोनों बेटियों को इस रूप में देखा कि बस देखती रह गई। दीदा जेब लहंगों में खूबसूरत मेकअप के साथ कीमती जेवरात में वो दोनों परियों से कम दिखाई नहीं दे रही थी। सबाहत ने दोनों की पेशानी पर भरोसा दिया, तुम्हारे चमकते चेहरों की तरह तुम्हारा नसीब भी चमके। हिजाब ने माँ का हाथ थाम लिया, आप हमारे पास बैठें मेरी जान, बारात आने वाली है, अभी बहुत काम पड़ा है। सबाहत ने उसे गिर्द बाजू हाइल कर ली। थोड़ी देर तक बारात पहुंच गई। बारातियों के इस्तकबाल के बाद इन्हें खाना पेश किया गया। फिर मुस्कुराहटों और खुशियों भरी इस रौनक में सारी रसूमात अदा की गई। मगर जब रुखसती का वक्त आया तो खुशियों भरी सबकी आंखें आंसू में डूब गईं। कुरान पाक की छाँव में दोनों बहनें पिया घर सदार गईं। दोनों बहनें अपने ससुराल पहुंची तो उनका बड़े बहलियाना अंदाज से इस्तकबाल किया गया। पूरी कोठी आतिशबाजी के शोलों में नहा गई। दोनों जोड़े स्टेज पर पहुंचे तो वहां फिर से रसूमात का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों बहनें इन रस्मों से थक गई थीं। सानिया इन दिनों दोनों के साथ थी। तोहफे और छोटी छोटी रसूमात का सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा।
حجاب اور تحریم کو ان کے کمرے میں لے جانے لگے تو بہنیں راستہ روک کے کھڑی ہو گئی کہ ان کے ہاتھ میں کچھ رکھے تو کمرے میں جانے دیں گے۔ عائشہ بیگم نے رسم کے لیے 2 انگوٹھیاں پہلے ہی بنا رکھی تھی۔ دونوں بھائیوں نے بہنوں کو انگوٹھیاں دے کر یہ آخری رسم بھی پوری کر دی۔ دونوں بہنوں کو ان کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ عائشہ بیگم نے حجاب کو سیج پر بٹھا کر اس کے چہرے کو نظر بھر کر دیکھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہے میری بہو، یہ کہہ کر عائشہ بیگم نے حجاب کا گھونگھٹ گرا دیا۔ اب یہ گھونگھٹ میرا بیٹا ہی اٹھائے گا۔ حجاب شرما کر اپنے آنچل میں سمٹ گئی۔ کمرے سے باہر جاتے ہی عائشہ نے فیضان سے کہا، بیٹا بہو کا خیال رکھنا۔ فیضان نے جواب میں کچھ نہ کہا اور کمرے کا دروازہ لاک کر لیا۔ فیضان صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکالی اور سگریٹ سلگا کے اس کی کش لینے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے 5 سگریٹیں دھوئیں میں اڑا دی۔ حجاب گھونگھٹ میں حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سگریٹوں کے دھوئیں نے کمرے کا ماحول آلودہ کر دیا۔ حجاب کو سگریٹ کے دھوئیں سے الرجک تھی۔ اس کا سانس لینا دشوار ہو گیا۔ وہ کھانسنے لگی۔ فیضان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے اپنی سگریٹ ڈبی اور ایش ٹرے اٹھائی اور حجاب کے قریب بیٹھ گیا۔ حجاب بری طرح کھانس رہی تھی۔ فیضان نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور جلتی ہوئی سگریٹ اس کے چہرے کے قریب کر دی۔ آنکھوں میں دھواں پڑنے کے باعث حجاب نے چندی چندی نظروں سے فیضان کی طرف دیکھا۔ یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ پلیز آپ سگریٹ نہ پئیں۔ ابھی حجاب اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ فیضان نے جلتی ہوئی سگریٹ اس کے چہرے پر لگا دی۔ حجاب چیخ اٹھی۔ حجاب نے خوفزدہ نظروں سے فیضان کی طرف دیکھا تو اس کے لب کانپنے لگے۔ آپ کو اگر میری بات بری لگی ہے تو معاف کر دیں، مگر ایسا ظلم نہ کریں۔ اس درندہ صفت انسان نے حجاب کو اپنے بازوؤں کے حصار میں مضبوطی سے جکڑ لیا اور پھر دوپٹہ اس کے منہ پر ٹھونس دیا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے۔ یہ کہہ کر فیضان نے 3-4 سگریٹ سلگائے اور ان سے حجاب کا چہرہ جگہ جگہ جلا دیا۔ تکلیف کی شدت سے حجاب کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آنکھیں باہر کو ابل پڑی مگر اس کی چیخیں اس کے اندر ہی گھٹ کر رہ گئیں۔ اسی دوران فیضان کو کھڑکی کے قریب سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پھرتی سے حجاب کے ہاتھ بیلٹ سے باندھ دیے اور تیزی سے کھڑکی کی طرف بڑھا۔ اس نے تھوڑی سی کھڑکی کھول کر باہر لان میں نظر دوڑائی۔ باہر سناٹا تھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ کھڑکی بند کر دی اور حجاب کے پاس بیٹھ گیا۔ حجاب کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنی شفاف نظروں سے حجاب کی طرف دیکھا۔ تم کیوں روح بدل بدل کر میری زندگی میں آ جاتی ہو ایمن؟ میں نے تمہیں 2 سال پہلے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، مگر تم بار بار زندہ کیوں ہو جاتی ہو؟ پچھلے سال تم نے ایک لڑکی کا روپ دھار کے میری زندگی میں آنے کی کوشش کی تو میں نے تمہیں ایک بار پھر قتل کیا اور آج تم حجاب کا روپ لے کر میری زندگی میں آ گئی۔ آج پھر میں تمہیں موت کی نیند سلا دوں گا۔ حجاب پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ نفی کے انداز میں سر ہلاتی رہی کہ وہ ایمن نہیں ہے مگر فیضان پھپھرے ہوئے شیر کی طرح حجاب پر برس رہا تھا۔ میں تمہیں کس قدر چاہتا تھا مگر تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ اپنی شادی شدہ زندگی کو تم نے اپنی بد کرداری کے اندھوناک اندھیرے میں ڈبو دیا۔ یہ کہہ کر فیضان نے تکیہ اٹھایا اور اسے حجاب کے منہ پہ رکھ دیا۔ حجاب آپ ماہی بے آپ کی طرح تڑپنے لگی۔ تکلیف سے بیڈ پر زور زور سے ٹانگیں مار رہی تھی۔ اچانک کمرے میں جیسے بھونچال آ گیا۔ الماریوں میں سجے ڈیکوریشن پیس دھڑام دھڑام سے زمین پر گرنے لگے۔ کھڑکیاں دروازے زوردار بجنے لگے۔ فیضان حواس باختہ ادھر ادھر دیکھنے لگا مگر وہ اپنے ارادے سے باز نہیں آیا۔ اس نے تکیے پر اپنی گرفت اور مضبوط کر دی۔ حجاب کی تڑپتی ہوئی ٹانگیں اب ڈھیلی پڑنے لگی جیسے زندگی اس کا دامن چھوڑ رہی ہو۔ اسی وقت دھماکے کے ساتھ سامنے پڑی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا اور ایک خوفناک کتا اس کھڑکی سے ہوا کو چیرتا ہوا فیضان پر کود پڑا۔ وہ خونخوار کتا فیضان کے جسم کا گوشت نوچنے لگا۔ حجاب بے سدھ بے ہوش پڑی تھی۔ بیڈ کی چادر فیضان کے خون میں رنگ گئی۔ فیضان کی چیخ و پکار سن کر بہت سے لوگ دروازہ توڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ زریاب اور عائشہ بیگم بھی چلا رہے تھے، فیضان کیا ہوا؟ جب تک زریاب نے دروازہ توڑا کتے کے فیضان کو ادموا کر دیا تھا۔ زریاب اور عائشہ بیگم اندر آئے تو عائشہ بیگم چیخ مار کر زریاب سے لپٹ گئی اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ فیضان کے جسم کا گوشت جگہ جگہ سے نوچ لیا گیا تھا۔ کسی نے اس کا چہرہ مسخ کر دیا تھا، نقوش چیر کے رکھ دیے تھے۔ زریاب حواس باختہ ہو کر بھائی کا سانس چیک کرنے لگا، وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ دوسرے لوگوں نے کمرے کی تلاشی لی۔ کمرے میں حجاب اور فیضان کے علاوہ کسی اور شخص کی موجودگی کوئی نشانی نہیں ملی۔ بڑی کھڑکی کا شیشہ جو چکنا چور ہو گیا تھا، اپنی
صحیح حالت میں تھا۔ دریافت نے اپنے کزن کی مدد سے فیضان کو گاڑی میں ڈالا۔ یہ تو کسی درندے کا کام لگتا ہے۔ کسی جانور نے تیز دھار ناخنوں اور خونخوار دانتوں سے بھائی کا پورا جسم زخمی کر دیا۔ دریافت کا دل بھائی کے زخموں پر روتا رہا۔ ایک عورت حجاب کے قریب آئی۔ ارے کوئی دلہن کو دیکھے، کیسے بے ہوش پڑی ہے، جا کے اس کی بہنوں کو بھی بلاؤ، انہیں خبر نہیں ہوئی کہ یہاں کیا قیامت گزر گئی۔ عائشہ بیگم کسی پتھر کی مورتی کی طرح کھڑی حجاب کی طرف حقارت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اس کے جسم پر تو خراش تک نہیں آئی۔ عورت نے حجاب پر پانی پھینکا تو وہ ہوش میں آ گئی۔ ثانیہ اور تحریم کمرے میں آئی تو حجاب ثانیہ سے لپٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا۔ ثانیہ نے حجاب کو اپنے کندھوں سے دور کر کے اسے شانوں سے پکڑتے ہوئے پوچھا، حجاب یہ سب کیسے ہوا؟ حجاب کانپتی ہوئی آواز میں ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، ایک خونخوار کتا کھڑکی کا شیشہ توڑ کے اندر آیا اور فیضان پر جھپٹ پڑا۔ میں نے تو بس اتنا دیکھا، اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ عائشہ بیگم کسی جوالا مکھی کی طرح پھٹی۔ کون سا شیشہ؟ سامنے کھڑکی کا؟ وہ تو جو کا تو ہے، وہ تو کہیں سے نہیں ٹوٹا۔ ساری کھڑکیاں دروازے اندر سے بند تھے۔ بند کمرے میں کسی درندے نے میرے بیٹے کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا، اور تم کہتی ہو کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں؟ یا تو تم کوئی جادوگرنی ہو یا بد کردار عورت، جس نے کسی کو اندر بلا کے میرے بیٹے کا ایسا حال کروایا اور پھر اسے بھگا کے کنڈی لگا دی۔ آنٹی آپ، ثانیہ کچھ کہنے لگی تو عائشہ بیگم نے اس کی زبان وہیں روک دی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، شرافت سے اپنی بہن کو اپنی ماں کے گھر چھوڑا، ورنہ میں اس نئی نویلی دلہن کو پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ باہر گاڑی کھڑی ہے، ڈرائیور سے کہہ دو کہ وہ تم دونوں کو چھوڑائے گا۔ میں اس مہنوز کی صورت اس گھر میں دیکھنا نہیں چاہتی۔ حجاب روئی جا رہی تھی۔ ان حالات میں کون اس کی بات کا یقین کرتا کہ فیضان اس کی جان لینا چاہتا تھا۔ تحریم دلہن کے روم میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب دیکھ رہی تھی۔ عائشہ بیگم نے تحریم کی طرف دیکھا۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ تحریم کچھ بولے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حجاب واش روم گئی۔ اس نے دلہن کا لباس اتار کر سادے کپڑے پہنے۔ دلہن کا جوڑا اور زیورات اس نے عائشہ بیگم کے سامنے رکھ دیا اور ثانیہ سے بولی، چلو ثانیہ، اپنی کوئی چیز نہیں لے کر جاؤ گی؟ عائشہ بیگم نے لمبا سانس کھینچا۔ حجاب نے اپنی بھیگی آنکھوں سے عائشہ بیگم کی طرف دیکھا جو اسے اس وقت بہت اونچائی پر نظر آ رہی تھی۔ وہ کانپتے ہونٹوں سے بولی، میں یہاں سے بس اپنی بد نصیبی ہی لے کر جا رہی ہوں۔ عائشہ بیگم نے سر جھٹک کے دوسری طرف کر لیا۔ ثانیہ حجاب کو لے کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھنے تک عورتیں تانوں کے پتھر حجاب پر برساتی رہیں۔ حجاب اپنے گھائل روح کے ساتھ کوٹھی سے نکل گئی۔ ادھر صباحت ہر بات سے بے خبر مہمانوں کے بستر لگانے میں مصروف تھی۔ اسے بیٹیوں سے جدا ہونے کا غم بھی تھا، مگر خوشی اس بات کی تھی کہ اس کی دونوں بیٹیوں کی رخصتی عزت کے ساتھ ہو گئی اور ان دونوں کو اچھا سسرال ملا۔ وہ غم و خوشی کے احساس میں گم اپنے کام میں مگن تھی کہ باہر گاڑی رکی۔ صباحت کا بھانجا دوڑتا ہوا صباحت کے پاس آیا۔ خالہ ثانیہ آپی اور حجاب آئی ہیں۔ حجاب آپی تو بہت رو رہی ہیں۔ صباحت کے ہاتھ میں تھامی پلیٹ چھوٹ گئی۔ یا اللہ خیر! ثانیہ اور حجاب گھر کی چوکھٹ پر پہنچی۔ خاندان کی عورتوں نے انہیں گھیر لیا۔ سوالوں کی بوچھار سے حجاب مزید گھبرا گئی۔ صباحت عورتوں کو پیچھے کرتے ہوئے اپنی بیٹی کے قریب آئی اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اندر لے گئی اور اس کے کمرے میں لے کر اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ صباحت نے ثانیہ کی طرف دیکھا، حجاب کے لیے پانی لاؤ اور جو باہر خاندان کی عورتیں انہیں سمجھا دینا کہ اندر نہ آئیں، حجاب نے آرام کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ثانیہ پانی کا گلاس لے کر حجاب کے پاس آئی۔ حجاب نے پانی پیا تو اس کے خشک لب تر ہوئے اور وہ بات کرنے کے قابل ہوئی۔ صباحت نے حجاب کے سر پر ہاتھ پھیرا، کیا ہوا میری بچی؟ صباحت کا یہ پوچھنا تھا کہ حجاب ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں کا آنچل حجاب کے آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ حجاب نے اپنے آنسوؤں سے اتنا تو ماں کو سمجھا دیا تھا کہ اس کا گھر نہیں بس سکا۔ صباحت نے ثانیہ کی طرف دیکھا۔ میرا دل ڈوبا جا رہا ہے، تم ہی بتاؤ آخر کیا بات ہے؟ ثانیہ نے ساری بات صباحت کو بتائی تو وہ پھر تیکھی نظر سے حجاب کی طرف دیکھا۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ باقی سزا آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں۔ صباحت کا سر چکرانے لگا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اتنا کچھ ہو گیا، یا اللہ، اتنی تھوڑی دیر میں کیا قیامت ٹوٹ پڑی؟ ثانیہ نے ماں کو پانی پلایا۔ ماں ہم کیا کریں؟ صباحت نے حجاب کے ہاتھوں سے تھاما۔ حجاب تو کہتی ہے کہ ایک خونخوار کتے نے فیضان کے جسم کی چیر پھاڑ کر کے رکھ دی، اور پھر جس شیشے کو توڑ کر وہ درندہ صرف جانور اندر آیا تھا وہ شیشہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا۔ اس درندہ صرف جانور کی فیضان کے کمرے سے کوئی نشانی بھی نہیں ملی۔
اماں، فیضان کے جسم پر تو اس خونخوار پنجوں کے نشان ہیں۔ حجاب چلائی اور پھر ماں کو پوری بات بتانے لگی کہ کس طرح فیضان نے اپنی بیوی کو اور لڑکی کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اماں، فیضان نے مجھے بہت اذیتیں دیں۔ یہ دیکھی میرا چہرہ جو جگہ جگہ سے جھلسا ہوا ہے۔ میرے منہ پر تکیہ رکھ کر مجھے موت کی نیند سلا رہا تھا۔ میں خود بچانے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ آخر جسم نڈال ہونا شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ زندگی کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹتا، ایک خونخوار کتا کھڑکی کا شیشہ توڑ کر کمرے میں داخل ہوا اور فیضان پر جھپٹ پڑا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ ہوش نہیں۔ ثانیہ سکتے کی سی کیفیت میں حجاب کی ساری بات سن رہی تھی۔ تم نے سب آنٹی عائشہ کو کیوں نہیں بتایا؟ ثانیہ نے تعجب بھرے لہجے میں کہا۔ حجاب کانپتی ہوئی آواز میں بولی، وہ حالات تھے، کیا میری بات کوئی سنتا؟ ثانیہ نے آگے بڑھ کر حجاب کو بستر پر لٹا دیا اور اس کے اوپر چادر دے دی۔ تم آرام کر لو، اب آپ ذہن پر زیادہ زور نہ فارم دو۔ ہاؤس پہنچا میں تو باہر جا بھور نے کر جیسے مہمانوں کو بھونچال مچا سنبھالتی رکھا تھا، وہ کسی ہوں۔ چیز سے سبات ڈر کر حجاب کا بھاگنے سر کی کوشش دبانے میں ایک لگی۔ دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ جلدی سبات سے کو ثانیہ کی بلند آواز میں بولنے کی آوازیں سنائی دی، وہ کسی سے جھگڑ رہی تھی۔ سبات حجاب کو کمرے میں چھوڑ کر باہر آئی تو ثانیہ خاندان کی عورتوں کے سوالے تنگ گستاخانہ انداز میں بول رہی تھی۔ سبات نے اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے بڑوں سے بات کرنے کا؟ ایک تو ہم پہلے ہی اس قدر پریشان ہیں، اوپر سے ان لوگوں کے سوالات۔ سبات ثانیہ کو کھینچ کر کمرے میں لے گئی۔ حجاب اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے ثانیہ؟ ثانیہ نے بغیر اسے سمجھے لفظوں کے تیر چلا دیے۔ باہر کوئی بھی تمہاری من گھڑت کہانی پر یقین نہیں کر رہا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تم اس شادی سے خوش نہیں تھی۔ شادی سے انکار کر دیا ہوتا مگر یوں خاندانوں کو برباد مت کرتی۔ حجاب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تم بھی ثانیہ؟ ثانیہ نے سرد مہری سے سر کو جھٹکا۔ گھر سے باہر ہاسٹل میں رہنے والی لڑکیوں کے بارے میں کون کیا جانے؟ سبات نے ثانیہ کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ بکواس بند کرو، تم اپنی بہن کے کردار پر شک کر رہی ہو۔ ثانیہ کچھ جواب دیے بغیر کمرے سے باہر چلی گئی۔ سبات جیسے کھڑے کھڑے زمین پر گر گئی۔ یا اللہ، اور کتنے دکھ ہیں ہماری زندگی میں، اب تو ان بوڑھی آنکھوں کے آنسو بھی سوکھ گئے ہیں۔ اس نے چرپائی کی پانتی سے اپنا سر پٹک دیا۔ بڑھاپا کچھ نہیں کہتا میرے رب، اولاد کے غم اسے روگ بنا دیتے ہیں۔ حجاب جو اپنے خاندان کے لیے خوشیاں سمیٹنے نکلی تھی، آج ان کے لیے غم کا باعث کیسے بن گئی؟ سب سے بہتر تو یہ تھا کہ میں فیضان کے ہاتھوں قتل ہو جاتی۔ آج جو داغ میرے دامن پہ لگ گیا وہ تو نہ لگتا۔ ان دل خرار سوچوں میں ڈوبی ہوئی حجاب بس روئے جا رہی تھی۔ 2-4 روز تک فیضان کا ہسپتال میں علاج چلتا رہا۔ اس کے بعد ہسپتال سے فارغ ہونے کے بعد عائشہ بیگم نے قانونی کارروائی مکمل کرکے حجاب کو طلاق کا نوٹس بھیج دیا۔ تحریم کا فون آیا تو سبات سے اس کی بات ہوئی۔ سبات کافی دیر تک بیٹی سے دل کا بوجھ ہلکا کرتی رہی۔ پھر اس نے تحریم سے حجاب سے ملنے کی بات کی تو حجاب نے ماں سے فون لے لیا۔ تحریم، تمہاری بہن بہت اکیلی رہ گئی ہے، بالکل ٹوٹ گئی ہے، اپنی اس غمزدہ بہن سے ملنے نہیں آؤ گی؟ کچھ دیر تحریم خاموش رہی، پھر وہ جس لہجے میں بولی وہ حجاب کے لیے غیر متوقع تھا۔ تم نے مجھے اپنے سسرال میں جتنا رسوا کرنا تھا کر لیا، اب اگر چاہتی ہو میرا گھر بسا رہے تو مجھے اپنی صورت مت دکھانا۔ اماں سے میں کسی نہ کسی طریقے سے مل لیا کروں گی مگر تم سے میرا اب کوئی تعلق نہیں۔ ریسیور حجاب کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ سبات نے تحریم کی طرف کی بات سن لی تھی۔ اس نے حجاب سے کچھ کہے بغیر ریسیور فون پر رکھ دیا۔ مغرب کی نماز کے بعد سبات خاموشی سے جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ گھر کے گھمبیر سناٹے میں عجیب سا سکوت چھایا تھا۔ غموں کے اندھوناک اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ماں بیٹی کو صحن کی لائٹس آن کرنے کا بھی ہوش نہ رہا۔ حجاب کپڑے سمیٹے صحن میں آئی تو اندھیرا دیکھ کر اسے ماں کی فکر ہوئی۔ اماں تو ہمیشہ مغرب کے وقت لائٹس آن کرتی ہیں یا مجھے کہہ دیتی ہیں، اماں نے مجھے بھی نہیں کہا۔ اس نے صحن کی لائٹ جلائی اور سبات کے کمرے میں آ گئی۔ سبات نے حجاب کو کمرے میں آتے ہوئے دیکھا تو اپنے خشک ہونٹوں کو سکیڑتے ہوئے بمشکل بولی، پانی۔ حجاب نے جلدی سے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور ماں کی طرف بڑھا۔ سبات اس طرح نڈال تھی کہ خود سے بھی اٹھ نہ سکتی تھی۔ حجاب نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور اسے پانی پلایا۔ سبات کا جسم سرد پڑ رہا تھا، آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ حجاب نے جلدی سے ڈاکٹر کو فون کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر آ گیا۔ ڈاکٹر نے سبات کا معائنہ کیا اور پھر فوری انجیکشن دیا۔ اس کے ساتھ نرس بھی تھی جس نے سبات کو ڈرپ لگا دی۔ حجاب بہت پریشان تھی۔ آخر اماں کو کیا ہوا ہے؟ حجاب نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے حجاب کو کمرے سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ حجاب ڈاکٹر کے ساتھ کمرے سے باہر چلی گئی۔ ڈاکٹر نے انتہائی تحمل سے کہا، آپ کی والدہ خطرے سے باہر ہیں۔ آپ کی امی کا بلڈ پریشر اس قدر لو ہو گیا تھا کہ انہیں فوری ٹریٹمنٹ نہ ملتی تو ان کی جان کو خطرہ تھا۔ اس ڈرپ کے بعد ان کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا، یہ پہلے جیسی بھی ہو جائیں گی، مگر آپ نے دھیان کرنا ہے کہ انہیں کسی قسم کا شاک نہ لگے۔
اور ان کو دوائیں بر وقت ملیں، باقی خدا کا خیر کرے گا، میں چلتا ہوں۔ نرس نے حجاب کو ڈرپ بند کرنے کے بارے میں سمجھایا اور پھر وہ خود چلی گئی۔ رات بھر حجاب اماں کے سہرانے بیٹھی رہی۔ صبح ہوئی تو صباحت کی طبیعت قدرے بہتر تھی۔ صبح ہوئی تو حجاب نے اپنے لیے اور ماں کے لیے ناشتہ بنایا۔ ماں کے پاس ٹرے لے کر بیٹھ گئی، مگر صباحت تذبذب سے کیفیت میں کسی سوچ میں الجھی ہوئی تھی۔ اماں ناشتہ کرنے حجاب نے ٹرے صباحت کی طرف بڑھائی۔ حجاب میرا موبائل اٹھا دو، صباحت نے پریشان لہجے میں کہا۔ آپ نے اتنی صبح کس سے بات کرنی ہے؟ پہلے ناشتہ کر لیں۔ میرا ناشتہ کرنے کا من نہیں، تم میرا موبائل لاؤ۔ حجاب نے صباحت کو موبائل دیا۔ صباحت نے موبائل سے نمبر ملایا۔ وہ کسی خاتون سے بات کر رہی تھی۔ ہیلو رفت، کیا حال ہے؟ بچے کیسے ہیں؟ خاوند کیسا ہے؟ رفت نے آگے سے گلے شکوے شروع کر دیے۔ صباحت نے ندامت بھرے لہجے میں جواب دیا، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کس قدر مصروف تھی۔ 1 ماہ پہلے تم نے بتایا تھا کہ تم نے اپنا پرانا گھر چھوڑ کر نیا گھر لے لیا ہے۔ دل تو بہت چاہتا ہے کہ تمہارا نیا گھر دیکھوں، مگر فرصت نہیں مل سکی۔ رفت صباحت کی کافی پرانی سہیلی تھی، انتہائی خلوص سے بولی، تو اب آ جاؤ، فیصلہ آباد کون سا دور ہے؟ مروت ہو تو انسان فاصلے بھی نہیں دیکھتا۔ صباحت بہت جلد ہی اصل موضوع کی طرف آ گئی۔ پرانا گھر کرائے پر چڑھ گیا ہے؟ نہیں، ابھی تک تو خالی پڑا ہے۔ رفت نے کہا، میں ابھی تمہیں پوری تفصیل نہیں بتا سکتی، مگر اتنا سمجھ لو کہ تمہاری سہیلی کو آج تمہاری ضرورت آ پڑی ہے۔ ہاں صباحت، بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکا میں کروں گی۔ مجھے تمہارا گھر کرائے پر چاہیے، میں یہ شہر جلد از جلد چھوڑنا چاہتی ہوں۔ اگر تم ہاں کہہ دو تو میں آج رات ہی اپنے گھر کا سامان بک کرا دوں گی۔ صباحت کی بات سن کر رفت پریشان ہو گئی۔ گھر تو تمہارے لیے حاضر ہے، مگر ایسی کیا جلد بازی؟ بس یوں سمجھ لو کہ میری اولاد نے ہی مجھ پر خنجر چلا دیے۔ صباحت نے خود پر قابو نہ پا سکی اور پھوٹ پڑ کر رونے لگی۔ صباحت ہمت رکھو، تم جیسا چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ میں اپنے پرانے گھر کی صفائی کرا دیتی ہوں، تم آج رات ہی اپنا سامان بک کرا دو۔ صباحت کو جیسے تسکین مل گئی۔ بڑی مہربانی تمہاری رفت، تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ صباحت نے فون بند کیا تو حجاب ماں کی طرف سراسیمہ نظروں سے دیکھتی رہی۔ اتنا بڑا فیصلہ آپ نے یوں اچانک لے لیا؟ آپ جانتی ہیں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ میری طبیعت ٹھیک رہے تو میں جو کہہ رہی ہوں اس میں میرا ساتھ دو۔ تم ناشتے سے فارغ ہوتے ہی پیکنگ شروع کر دو، چھوٹی چھوٹی چیزیں پیک کر لو، بھاری اشیاء کے لیے ٹرک ڈرائیور سے کہہ دوں گی، 7 لڑکے لے آئیں گے۔ سارا کام ہم اکیلے۔ صباحت نے حجاب کی پوری بات بھی نہ ہونے دی۔ ہم اکیلے ہیں، کوئی نہیں ہے ہمارا۔ ویسے بھی اتنے سالوں سے سارے کام میں اکیلی کر رہی ہوں، تم یہ کام کیوں نہیں کر سکتی؟ بس جنہوں نے تم سے واسطہ توڑ دیا ان کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ مجھے اپنی ان دونوں بیٹیوں کی شکل نہیں دیکھنی۔ اور سنو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ حجاب خاموشی سے پیکنگ میں مصروف ہو گئی۔ وہ صباحت سے کوئی بحث نہ کر سکی۔ صباحت نے ویسا ہی کیا جیسا اس نے سوچا تھا۔ گھر کا سامان اس نے راتوں رات ہی فیصل آباد پہنچا دیا اور اگلی صبح گھر کو کفن لگا کر ماں اور بیٹی فیصل آباد کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ تقریباً 2 بجے وہ رفت کے گھر پہنچی۔ دوپہر کا کھانا انہوں نے وہیں کھایا، پھر وہ انہیں اپنی گاڑی میں اپنے پرانے گھر لے گئی جہاں ان کا سامان پڑا تھا۔ رفت نے چابی حجاب کو تھما دی۔ یہ تو تالا کھولو، اب یہ تمہارا گھر ہے۔ گھر کافی پرانا اور خستہ حال تھا۔ حجاب کھوئی کھوئی سی گھر کی در و دیوار کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ اسے اپنے کمرے کی در و دیوار یاد آ رہی تھی جس کی ایک ایک اینٹ میں اس کے والد کا پیار بسا تھا۔ وہ تو اپنی بیٹیوں کو صاحبان دے کے گئے تھے، مگر وہ صاحبان رواجوں کی بھیٹ چڑھ گیا۔ کیا سوچ رہی ہو حجاب بیٹی؟ اندر آ جاؤ۔ رفت کے پکارنے پر حجاب نے اپنی بھیگی آنکھوں اس سے چرا لی۔ صباحت نے گھر کے وسطی حصے میں داخل ہو کے سارے کمروں کی طرف نظریں دوڑائیں۔ یہ کیا رفت، تم نے سارا سامان اپنی جگہ پر سیٹ کر دیا اور گھر کی صفائی بھی کرا دی؟ رفت نے صباحت کو شانوں سے پکڑ کے صوفے پر بٹھایا۔ تم لوگ آرام کرو، میں نے اپنے ذہن کے مطابق سیٹنگ کر دی، باقی تم لوگ جیسے مناسب سمجھو تبدیلی کر لینا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد رفت اپنے گھر چلی گئی، جاتے ہوئے یہ بھی کہہ گئی کہ رات کا کھانا اس کے گھر سے آ جائے گا۔ صباحت اپنا کچن سیٹ کر لے۔ حجاب اور صباحت نے مل کر گھر کی سیٹنگ مکمل کی۔ بے چاند چیزوں کو تو حجاب سمیٹ رہی تھی، مگر اپنی ذات کو نہیں سمیٹ پا رہی تھی جو کئی ٹکڑوں میں بکھر گئی تھی۔ وہ اتنے بڑے حادثے سے باہر نہیں آ پا رہی تھی۔ کچن سیٹ کرنے کے بعد ماں بیٹی تھک کے بیٹھ گئی۔ صباحت نے صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ میں نے کچن میں چائے کا سامان رکھ دیا ہے، چائے بنا لو، بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ حجاب نے اٹھ کر اپنے لیے اور ماں کے لیے چائے بنا لی۔ وہ چائے کی کپ لے کر صباحت کے پاس بیٹھ گئی۔ حجاب نے انجان سی نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ اماں، ہمارا تو کچھ بھی اپنا نہیں رہا، نہ کوئی رشتہ دار اپنا اور نہ ہی کوئی گھر اپنا۔
ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے بہتر یہ تھا کہ میں دلہن بن کے پیادیس سدھارنے کے بجائے اپنی آخری سفر پر روانہ ہو جاتی۔ میری وجہ سے آپ کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ میرے لیے سب کو چھوڑ کر آپ نے اچھا نہیں کیا۔ کیا اچھا ہے اور کیا برا، کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا نہیں، اس کا فیصلہ کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ سب تو اس رب کی ذات طے کرتی ہے۔ ہم تو حالات کے ہاتھوں کٹ پتلیاں ہیں۔ اپنوں کی باتوں کے تیر سہنے سے تو بہتر ہے کہ ہم اکیلے رہ جائیں۔ میں نہیں چاہتی کہ ثانیہ تحریم کو پتہ چلے کہ ہم کہاں ہیں۔ مگر اماں، وہ تو آپ کا خون ہے اور آپ کے جسم کا حصہ، آپ انہیں بھول نہیں سکتی۔ مگر جب جسم کا حصہ ناسور بن جائے تو اسے بھی کاٹ پھینکتے ہیں، چاہے اس کے بغیر گزارا کتنا ہی مشکل ہو۔ بس میں نے کہہ دیا ہے کہ اب ہم اپنی رہائش کے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے۔ تم اب دوبارہ مجھ سے اس موضوع پر بات نہیں کرنا۔ میری بیٹیاں میرے لیے مر گئی ہیں اور تم ان کے لیے۔ اماں، آپ اس قدر تلخ مزاج کیسے ہو گئی؟ جیتے جی مرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ جو کچھ تیرے ساتھ ہوا ہے، اس کے بعد تو میں زندہ لاش ہوں۔ میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ بس اس موضوع پر مجھ سے بات نہ کرنا۔ صباحت اپنا گھر تو فروخت کر چکی تھی، مگر اس نے گھر ڈھونڈنے کے لیے ایک ماہ کی مہلت مانگی تھی اور وہ گھر اس نے بہت جلد چھوڑ دیا۔ فیصل آباد شفٹ ہونے سے پہلے وہ مالک مکان اور گھر کی چابیاں دے آئی تھی۔ ثانیہ تحریم کے لیے ماں کا اچانک اس طرح گھر چھوڑ کے چلا جانا بہت پریشانی کی بات تھی۔ انہوں نے صباحت کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اپنی ماں کو ڈھونڈ نہ سکی۔ حجاب نے چھوٹے سے اسکول میں جاب کر لی۔ تھوڑے پیسوں میں ماں بیٹی کی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ حجاب کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ حجاب کا گھر سارا کام خود ہی کرتی تھی۔ 6 ماہ گزر گئے۔ اپنوں سے بچھڑنے کا غم ماں بیٹی کو اندر ہی اندر گھائل کرتا رہا، مگر دونوں ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کرتی اور یہ دو رخی انہیں کھوکھلا کرتی جا رہی تھی۔ حجاب نے کئی بار ملازمہ رکھنے کے بارے میں سوچا، مگر صباحت کسی بھی غیر پر بھروسہ کرنے سے ڈرتی تھی۔ شام کا وقت تھا، گلی میں دور دور تک سناٹا تھا۔ حجاب گملوں میں پانی ڈال رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ حجاب، دروازہ دیکھو کون آیا ہے، اندر سے صباحت نے کہا۔ حجاب نے پانی کا وال بند کیا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازے کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ حجاب نے ایک بار پھر پوچھا، کون ہے باہر؟ جواب میں خاموشی تھی۔ اماں، لگتا ہے باہر کوئی نہیں ہے۔